बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साले दोम के उर्दू के हिस्सा नज़्म के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। आज हम उर्दू के हिस्सा नज़्म का आगाज़ करेंगे पहली नज़्म हमद से। इसके हवाले से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जिस किताब से ये नज़्म हमारे निसाब में शामिल की गई है, इस नज़्म का माखज़ जो किताब है उसका नाम है हब्सियात। शायर का नाम है मौलाना ज़फ़र अली ख़ां और इस नज़्म का हमारे निसाब में टाइटल रखा गया है, उन्वान रखा गया है हमद, लेकिन असल में किताब जिससे ये लिया गया है उसमें इसका टाइटल, इसका उन्वान रखा गया था खुमिस्तान अज़ल का साक़ी। आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग जानते भी होंगे कि साले अव्वल में जब आप लोगों ने नज़्म का खुलासा लिखा था तो 5 नंबर का सवाल था और इसके अलावा हिस्सा नज़्म से 2 अशार भी तशरीह के लिए आते थे। तो 5 नंबर का खुलासा आज हम इसको पहले देख लेंगे ताकि नज़्म का तारुफ आप लोगों तक पहुंच जाए कि इस नज़्म में क्या क्या निकात बयान किए गए हैं। आपको इसके हवाले से एक और बात भी बताता चलूं कि नज़्म का खुलासा लिखना इंतहाई आसान काम कैसे है। नज़्म का खुलासा लिखने का आसान तरीन तरीक़ा ये है कि हम नज़्म में बयान किए गए तमाम निकात को उसी तरतीब से नसरी सूरत में लिखते हैं जैसे नज़्म में अशार दिए गए हैं। तो मैं आपके सामने इस हवाले से एक खुलासा जो मैंने बना के अपने सामने रखा हुआ है इस हमद का, वो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हम कोशिश करेंगे कि नज़्म का खुलासा, चाहे कोई भी नज़्म हो, उसे 12 लाइनों से ज़्यादा पे जाने ना दें, लेकिन बाज़ औक़ात हमें इस पे कुछ समझौता भी करना पड़ जाता है। कोई नज़्म तवील हो सकती है, ऐसी सूरत में उसका खुलासा 1-2 सतूर ऊपर भी जा सकता है, और अगर नज़्म निस्बतन मुख्तसर है तो ऐसी सूरत में 12 से 1 आध सतर कम भी लिखी जा सकती है। तो सुनिए हमद का खुलासा। अल्लाह ताला अपनी रहमत के जाम से किसी प्यासे को महरूम नहीं रखता। वो यकता है, उसका नाम सच्चा, जबकि शिर्क के सब निशान झूठे हैं। कायनात का हर जर्रा और हवा का हर झोंका उसी का पयाम सुनाता है। हम सरापा गुनाह हैं और वो सरापा मग़फ़िरत है। वो हमारे गुनाहों पर पर्दे डालता है, हमारी ख़राब हाली भी दरअसल उसकी रहमत का एक रूप होती है। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान भेजकर इंसानों तक अपना मुकम्मल पैगाम पहुंचा दिया। काफिर उसके दीन को मिटाने की कोशिशें करते रहे, लेकिन उसका नूर मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल होकर ही रहा। तो इस खुलासे में हमने नज़्म के तमाम निकात को तरतीबवार, उसी तरतीब से जैसे नज़्म में बयान किए गए थे, आपके सामने पेश कर दिया। इसे हम एक मयारी खुलासा करार दे सकते हैं, और मयारी खुलासा लिखने की सूरत में आपको 5 नंबर भी मिल सकते हैं, लेकिन 4 नंबर तो तकरीबन हर तालिब इल्म को मिल ही जाया करते हैं। अब हम आते हैं हिस्सा तशरीह के जानिब, क्योंकि हमने अभी बात की कि हिस्सा नज़्म में से 2 सवालात आया करते हैं, 5 नंबर का खुलासा, जबकि 2 अशार की तशरीह, 10 नंबर का सवाल। तो आइए अब तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। पहले शेर की तशरीह से आगाज करते हैं। और अब आइए तशरीह की जानिब। जैसा कि पहले भी बात हो चुकी कि एक नज़्म में से 2 अशार तशरीह के लिए आएंगे। हम पहले शेर से आगाज करते हैं। पहुंचता है हर एक मैकश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। यहां पे एक बात की वजाहत करता चलूं कि आपको इम्तिहानात में अशार के मुश्किल अल्फाज के माना लिखना नहीं होते, ताहम जब तक आपको अल्फाज के माना आते नहीं होंगे तब तक आप अच्छी तशरीह नहीं कर सकते, बल्कि शायद तशरीह कर ही नहीं सकते। तो पहले आप अल्फाज के माना एक बार देख लीजिए। मैकश शराब पीने वाला, दौरे जाम प्याले का एक मुकम्मल चक्कर, महफिल में एक जगह से शुरू होकर दोबारा उसी जगह पे प्याले का पहुंचना। तिश्ना लब प्यासा, लुत्फे आम हर किसी के लिए आम मेहरबानी। तो अब
چند نکات پہ بات کرتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کسی کو اپنی رحمت کے جام سے محروم نہیں رکھتی۔ ہر وہ شخص، ہر وہ مخلوق جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کی بھی کبھی ہمیں حاجت محسوس نہیں ہونے دی کہ ہم ضرور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے، طلب کریں گے، جبھی ہمیں عطا کیا جائے گا۔ ہمیں زندگی میں زیادہ تر چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے مانگے بغیر ہی عطا فرما رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انتہائی انوکھے سخی ہیں۔ اس کی وضاحت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی، اس میں لاکھوں نہیں شاید کروڑوں سخی آئے ہوں گے۔ وہ تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے، قابلیت کے، صلاحیت کے مطابق سخاوت کا مظاہرہ کرتے رہے ہوں گے، لیکن وہ تمام مخلوق تھے، ان تمام کے ظرف بھی محدود تھے اور ان سبھی کے وسائل بھی محدود تھے۔ اب اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو وہ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، اس کے مالک بھی ہیں، اس کے چلانے والے بھی ہیں، اس لیے ان کے خزانوں کی کوئی حد تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی بھی سخی سے بڑھ کر سخاوت کرنے والی انوکھی شخصیت ہیں، ہستی ہیں کہ ان کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کبھی رکتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر لمحہ کائنات میں اپنی تمام مخلوقات کے اوپر رحمت کی بارش برسانے میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی اس بارش کو برسانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنی مخلوقات کو عطا کر رہا ہوں۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تب وہ ہماری طرف بعض اوقات توجہ کرتا ہے اور اکثر اوقات توجہ نہیں کرتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھیں تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف بڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جانب چلیں تو اللہ تعالیٰ ہماری جانب گویا دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف خود بڑھنے والی ہستی ہیں۔ دنیا میں باقی لوگ ہمارا ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا کرتی ہے۔ ہم کسی کو پکارتے ہیں، بعض اوقات ہماری پکار کو سنا جاتا ہے، اکثر اوقات مسترد کر دیا جاتا ہے۔ بالخصوص اگر کوئی شخص ہم سے ناراض ہے تو وہ تو ہماری پکار کو نہیں سنتا، وہ تو ہماری پکار پہ نہ کر دیتا ہے، ہماری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کو اگر پکارا جائے اور وہ کسی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ ایک بار کی پکار کو اللہ تعالیٰ نہ سنیں، دھیان نہ دیں، توجہ نہ کریں، ہم دوبارہ دل سے پکاریں۔ بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری بار بھی ہماری پکار پہ توجہ نہ کریں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر دل سے تیسری بار پکارو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو نہ سنے۔ گویا اللہ تعالیٰ دل سے پکارا جائے انہیں تو وہ اس بات کو ضرور سنتے ہیں اور جو مانگا جائے وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ دنیاوی بادشاہوں کی بات کر لیجئے۔ دنیا کے بادشاہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بادشاہ ہو نہیں سکتے جیسی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، کیونکہ دنیاوی بادشاہوں کے وسائل محدود ہوا کرتے ہیں اور وہ بعض اوقات انتقام بھی لیا کرتے ہیں، سزائیں بھی دلوایا کرتے ہیں سخت ترین، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایسے زبردست بادشاہ ہیں کہ تمام تر طاقتیں رکھنے کے باوجود وہ ہمارے اوپر ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں، رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر ہم کسی آدمی سے یہ کہہ دیں کہ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی ہم سے یوں ناراض ہو جائے گا کہ وہ کبھی بھی ہماری کسی بات کو سننا گوارا نہیں کرے گا، ہماری مدد کرنا تو بہت دور کی بات۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی انوکھی ذات ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کی نہیں مانتے، لیکن ایسے بھی بہت سے ہیں جو اس کو نہیں مانتے، وہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم ملحد کہتے ہیں، اتھیسٹ کہتے ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے رحمان و رحیم ہیں کہ وہ ان لوگوں کے اوپر بھی اتنی ہی مہربانی فرماتے ہیں، انہیں بھی اسی طرح سے رزق عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہہ کے انہیں بھول نہیں جاتے کہ تم اگر مجھے نہیں مانتے، تم اگر مجھے یاد نہیں رکھتے تو بھلا میں تمہارے اوپر رحمت کیوں کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحمان و رحیم ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسے شاندار بادشاہ ہیں کہ جن کے خزانوں میں کسی صورت کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ سب کچھ ان کی خواہش کے مطابق عطا فرما دیں، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنا سمندر کے پانی میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے اور باہر نکالا جائے تو سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کو سب کچھ عطا کر کے بھی اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس بے پایاں خزانے سے ہم سبھی کو عطا کرتے رہتے ہیں، اور ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ مزید عطا کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اگر میرے ہاں کوئی مہمان آئے تو میں اپنی استعداد کے مطابق اس کی بہترین میزبانی کا حق ادا کر دوں۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے میزبان بھلا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مہمانوں یعنی اپنی تمام مخلوقات کے لیے میزبانی کا بہترین اہتمام فرما رکھا ہے۔ عام طور پہ اگر کوئی سوالی کسی کے در پہ جاتا ہے تو سخی اسے کبھی کچھ عطا کرتا ہے اور بعض اوقات کچھ عطا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ سوالی کا خود انتظار کرنے والا سخی ہے، بادشاہ ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ عام طور پہ صورتحال اس کے برعکس ہوا کرتی ہے۔ سوالی جب جا کے سخی سے مانگتا ہے، سخی عطا کر دیتا ہے، جب سوالی نہیں جاتا تو سخی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی ذات انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی دل سے ایک بار یا اللہ کہتے ہوئے مجھ سے کچھ مانگے اور میں اس کے لیے عطاؤں کی بارش فرما دوں۔ تو یہ تو تھی تشریح اس شعر کی۔ اس شعر کے فنی محاسن کو، شعری محاسن کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ اس شعر میں صنعت سیاق الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایک میکش، یہ صنعت سیاق الاعداد ہے، جبکہ صنعت مرات النظیر، میکش، دور جام اور تشنہ لب، یہ صنعت مرات النظیر کی مثالیں ہیں۔ جی تو یہ تھی ہماری تشریح۔ اب ہم چلتے ہیں ان تشریحی حوالہ جات کی طرف جن کو لکھنے کے نتیجے میں ہماری تشریح زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں زیادہ اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ پہلا حوالہ، اللہ بہترین رازق ہے۔ دوسرا، زمین پہ جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تیسرا، وہ غنی ہے کہ ہے محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ اور چوتھا ہے کہ اس شان کریمی نے ارادوں کو لیا بھانپ، کہنے بھی نہ پایا تھا ابھی حرف دعا میں، مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ جی اور اب آئیے حمد کے دوسرے شعر کی جانب۔ شعر ہے کہ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے، یکتا ہونا، بے مثال ہونا، اور دوئی کہتے ہیں شرک کو۔ تشریح میں پہلا نقطہ یہ کہ ہم اس دنیا میں ہر ایک کے لیے تشبیہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کے جیسا ہے، فلاں عمارت کے جیسی ہے، لیکن جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ کوئی کیا کہے گا کسی کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کے جیسی کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ کوئی کیا کہے گا کہ کس کی صفات اللہ کی صفات کے جیسی ہو سکتی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی بے مثال ہیں اور اپنی صفات میں بھی بے نظیر ہیں، ان جیسا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ حکومت کس کی ہے؟ جب سے یہ کائنات بنی، یہ دنیا بنی، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے مختلف انداز میں اپنی اپنی بادشاہتیں اور حکومتیں قائم کیں، لیکن وہ ساری حکومتیں بڑی عارضی تھیں اور بڑی محدود تھیں۔ ان میں سے کچھ ایسے حکمران اور بادشاہ بھی گزرے، نمرود اور فرعون جیسے، جنہوں نے خدائی کے دعوے بھی کیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نمرود کے دماغ میں مچھر گھس گیا اور نمرود یوں نمونہ عبرت بن گیا۔ فرعون کی حنوط شدہ لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں پڑی ہے، وہ اپنی جگہ عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ تو حکومت کس کی ہے؟ حکومت اس کی ہے کہ جو کرسی والا نہیں ہے
بلکہ آیت الکرسی والا ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ہے کہ جس کی کرسی احاطہ کیے ہوئے ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ تو حکومت تو اسی کی ہو سکتی ہے، بادشاہت تو اسی کی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور اس کی بادشاہت سے کوئی مقام اور کوئی مخلوق بھی دور نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس دنیا میں، اس کائنات میں جا بجا بکھیر رکھی ہیں۔ یہ تو انسان پہ سارے کا سارا دار و مدار ہے کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھتا ہے، اور کیا دیکھنے کے بعد ان کو سمجھتا بھی ہے، اور کیا ان کو سمجھنے کے بعد وہ ان میں اپنے خالق و مالک کی کبریائی کو بھی دیکھتا ہے یا نہیں۔ اللہ نے تو واضح طور پہ یہ بات فرما دی ہے کہ یہ نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے ہیں، جن کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کے سامنے واضح ترین نشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ صرف عقل والوں کا کام ہے کہ وہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک حادثے کے نتیجے میں بنی تھی، جسے وہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات تخلیق ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خودکار انداز میں کائنات چلتی جا رہی ہے، اور کیا خبر کسی دن ایک دھماکہ ہو اور یہ کائنات ختم ہو جائے۔ حادثہ کہتے کس کو ہیں؟ ایک ترتیب کو خراب ہو جانے کا نام ہے حادثہ۔ ایک گاڑی شو روم سے نکلتی ہے، سڑک پہ خدا نخواستہ اس کا حادثہ ہو جاتا ہے، اس کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ حادثہ ہے۔ گویا حادثہ ترتیب کے بگڑ جانے کا، خراب ہو جانے کا نام ہے۔ یہ کائنات اگر کسی حادثے کے نتیجے میں تخلیق ہوئی ہوتی تو اتنی منظم اور اتنی ترتیب والی کیسے ہوتی؟ کیسے سورج کو یہ علم ہوتا کہ مجھے فلاں تاریخ کو ہر سال اتنے بجے طلوع ہونا ہے اور اتنے بجے غروب ہونا ہے؟ یہ سارا کا سارا نظام کائنات انتہائی ترتیب سے چل رہا ہے، تو یقیناً اس کو چلانے والی کوئی ایک ذات ہے جس نے بنایا بھی ہے، اور مالک بھی وہی ہے، اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ یہ کسی صورت حادثہ نہیں ہو سکتا۔ الہامی مذاہب جتنے کے جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مذاہب کو خود دنیا میں بھیجا ہے، ان تمام مذاہب میں ایک چیز مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے توحید کا پرچار۔ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی، ان سب کے درمیان ایک نقطہ مشترک تھا، اور وہ تھا لا الہ الا اللہ۔ جبکہ اسلام کی اگر بات کی جائے تو اسلام تو سب سے زیادہ توحید پہ توجہ دینے والا اور زور دینے والا مذہب ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہی توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں ماننا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کے برعکس چیز کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، یعنی شرک کو۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، کس پہ؟ یقیناً اپنی ہی ذات کے اوپر وہ سب سے بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور آئیے چند مزید نکات کو دیکھنے کے لیے ہم دوسرے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا دی ہے، اور ہم تک اس وحدانیت کے پیغام کو پہنچایا کس نے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ ہم اس دنیا میں کسی کی بھی دی ہوئی گواہی پہ شبہ کر سکتے ہیں، شک کر سکتے ہیں، لیکن اگر شک نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کے کلام پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں بہت جگہ پہ اور احادیث میں بھی لا تعداد مقامات پہ اس بات کی گواہی دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ تقابل کیا جائے، اور ایک انسان سے کہا جائے کہ فلاں انسان اس معاملے میں تم سے بہتر ہے، تو وہ انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو عام معمولی انسانوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کے ساتھ فلاں کو بھی اپنا الہ مانتا ہوں، اپنا رب، اپنا پالنہار مانتا ہوں،
اور اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دے دیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیگر گناہوں کی معافی عطا فرمانے والے رحمان و رحیم ہیں، لیکن شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس حوالے سے سزاؤں کا بھی ذکر کر رکھا ہے۔ ہم جب وحدانیت کو، توحید کو مان لیتے ہیں تو ہمیں اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک در پہ جھکتے ہیں تو ہم در بدر نہیں جھکتے، ہمیں ہر جگہ پہ جھکنا نہیں پڑتا، ہم ایک مالک، ایک خالق کو مانتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو کسی اور کے سامنے سر جھکانا اور سجدہ کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ کے سوا اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی کو لگتا ہے کہ اس کے پاس بھی ربوبیت نعوذ باللہ ہے تو وہ محض اس کا فریب نظر ہو سکتا ہے، یہ محض ایک شیطان کا بہکاوا ہو سکتا ہے، اس چیز میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح، اور اب ہم اس کے شعری محاسن پہ بھی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں جھوٹا سچا اور یکتائی اور دوئی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جبکہ صنعت سیاق الاعداد کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جہاں ایک نام کی ترکیب استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ تھی اس شعر کی تشریح، اور اب ہم چلتے ہیں اس بورڈ کی جانب جہاں پہ وہ تشریحی حوالہ جات لکھے ہوئے ہیں جو آپ کی تشریح کو زیادہ مؤثر بنائیں گے۔ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں یہ بات خود واضح فرما دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، خود سوچو اگر کوئی اور ہوتا تو پھر تو یہ نظام چل ہی نہ پاتا۔ دوسرا، اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا۔ تیسرا، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ چوتھا، وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال ہے تجھے منہ دکھا سکے۔ جی عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔